बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इरफान हाशमी आपको प्रोग्राम दो टोक में खुश आमदीद कहता हूँ और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राय साहब। राय साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राय साहब, आज दो खबरें जिस पर मैं चाहूँगा कि इस पर तफसील से हम बात करें। पहली खबर, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान का जनरल असम्बली से खिताब हुआ। इसके बहुत सारे एंगल्स हैं और पाकिस्तान के मीडिया में और पाकिस्तान के सहाफ़ियों ने और हर शख्स ने अपने अपने मतलब का जो हिस्सा था इसमें से निकाला, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मेन स्ट्रीम मीडिया पर आनी चाहिए थी, नहीं आई। इस पर तफसील से हम बात करेंगे। और फिर आज शहबाज शरीफ के हवाले से भी एक इंतहाई अहम खबर है और वो पेश हुए हैं। खैर, सबसे अहम जो चीज़ है, वज़ीर-ए-आज़म का जनरल असम्बली में इजलास में जो उन्होंने खिताब किया और जो 5 चीज़ें राय साहब इसमें उन्होंने डिस्कस की। इस्लामोफोबिया का जिक्र किया, कोविड की सूरत हाल के बारे में दुनिया के सामने पाकिस्तान की जो एक बहुत ही महदूद वसाइल के अंदर पाकिस्तान ने जिस तरह परफॉर्म किया उसको दुनिया के सामने रखा। फिर क्लाइमेट चेंज के मामलात हैं और इसके अलावा इस्लामोफोबिया और अफगानिस्तान की सूरत हाल, उस पर भी बहुत सारी अमेरिका की आंखों में आंखें डालकर इमरान खान ने बात की है। और एब्सोल्युटली नॉट के बाद ये दूसरा मौका है जब उन्हें बताया कि वो क्या करते रहे ओवर द ईयर्स, कई दहाइयों में अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के साथ मिलकर, और अब इस तमाम जो हारना और उसके बाद इस खत्ते को जिससे उन्होंने अबंडन किया अफगानिस्तान को, उस पर भी उन्होंने बात की। लेकिन आज सब सबसे अहम ये है जिस पर मुझे भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात थे। पहली तो बात ये है कि ये खबर पाकिस्तान के मीडिया में आई ही नहीं। वो खबर ये है कि इमरान खान ने अपने इस खिताब के अंदर ये कहा कि बहुत सारा पैसा, गरीब ममालिक का पैसा, उसे पार्क किया जाता है अमीर मुल्कों के अंदर, ऑफशोर कंपनी, सेफ हेवन्स। हमें इंटरनेशनली एक निज़ाम बनाने की ज़रूरत है, लीगल फ्रेमवर्क मौजूद नहीं है। अगर ये मत रोका गया तो फिर क्या होगा कि इमिग्रेंट्स जो हैं, माइग्रेंट्स जो हैं, उनकी एक बहुत बड़ी तादाद अमीर मुल्कों का रुख करेगी और फिर वक्त आएगा जब बॉर्डर्स को मुकम्मल तौर पर बंद कर दिया जाएगा। राय साहब क्या कहेंगे? देखिए हाशमी साहब, ये मनी लॉन्ड्रिंग पे जो बात की है और जो पाकिस्तान से करप्शन करके पैसा बाहर पार किया गया है, या जो तीसरे दुनिया के ममालिक हैं जिनको आप तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, या कुछ ऐसे ममालिक भी हैं जिनको पसमानदा ममालिक भी कहा जाता है, तो ये तो एक बड़ी हकीकत है कि वहाँ के जो हुक्मरान हैं उन्होंने वहाँ एक करप्ट निज़ाम बनाया हुआ है और उस करप्ट निज़ाम के तहत वो अपने मुल्क के आवाम का इस्तेहसाल करते हैं और फिर वो लूटा हुआ पैसा, ये जो नाम नहाद एक महज़ब मगरबी दुनिया है जो तरक्की याफ्ता है, जो अपने आप को बहुत महज़ब कौमें कहते हैं, वहाँ जाकर ये पैसा पार किया जाता है। उनकी इकॉनमी को ये पैसा चलाता भी है, उनकी इकॉनमी में ये पैसा इन्वेस्ट होता है। इस वजह से ये जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने नुक्ता बयान किया बहुत दलेरी के साथ, बहुत बहादुरी के साथ और बहुत लॉजिकली, तो ये एक बड़ी हकीकत है। हमें मालूम है कि स्विट्ज़रलैंड में भी किस तरह से पाकिस्तान समेत जो दीगर तरक्की पजीर ममालिक हैं या पसमानदा ममालिक हैं, उनकी लूटी हुई रकम जो है वहाँ पार की गई थी। बरतानिया के अंदर भी मनी लॉन्ड्रिंग के हवाले से सबको पता है कि कितने ऐसे ममालिक हैं जहाँ के हुक्मरानों ने अपने मुल्कों से रकम लूटी और बरतानिया के अंदर पार की। अब इसकी तफसील में जाते हैं कि ये क्यों ज़्यादा हाईलाइट नहीं हुआ, लेकिन पहले ज़रा बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर के खिताब से कुछ देर पहले किस किस्म के हैरान कुन मामलात देखने में आए। एक तो मैं आपको बताऊं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान का ये तीसरा खिताब था अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से। इनमें से एक खिताब उन्होंने किया था, जो उनका पहला खिताब था वो फ़िज़िकल खिताब था। वो ख़ुद उन्होंने ट्रैवल किया था न्यूयॉर्क जाके, और उस खिताब को कवर करने के लिए मैं ख़ुद भी मौजूद था न्यूयॉर्क में। और जिस वक्त वो खिताब कर रहे थे अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में, तो उस जनरल असम्बली के हॉल में भी मैं मौजूद था। और उस वक्त भी जो भारत का डेलीगेशन था, प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के खिताब से इतना खौफज़दा था कि उनको पता था कि ये एक ऐसा लीडर है जो बग़ैर किसी लगी लिपटी के जो एक हक सच की बात होती है वो आलमी फोरम्स पर भी कह देता है। तो प्राइम मिनिस्टर का खिताब शुरू होने से ज़रा पहले जो भारतीय वफ़द था वो वहाँ से वॉकआउट कर गया था, और फिर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने जिस तरह की वहाँ पे तकरीर की थी, तो मैं और जो दीगर 10-12 पाकिस्तानी सहाफ़ी वहाँ मौजूद हैं वो सब इस बात के ऐनी शाहिद हैं कि प्राइम मिनिस्टर की तकरीर पर जो वहाँ पर मुस्लिम ममालिक के डेलीगेट्स मौजूद थे वो क्लैपिंग कर रहे थे कि किस तरह से प्राइम मिनिस्टर ने इस्लामोफोबिया का इशू, जो सिर्फ पाकिस्तान का इशू नहीं है, पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का इशू है, उसको हाईलाइट किया।
پھر مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر جو پہلے تو ہم ریاستی پالیسی کے تحت لگتا تھا کہ کوئی مجبوری میں بات کرتے ہیں، یعنی ہمارے جو پہلے وزرائے اعظم تھے، لیکن پرائم منسٹر عمران خان نے تو نریندر مودی کے جو RSS کے نظریات تھے ان کو اتنا ادھیڑا کہ اس کے بعد بھارتی میڈیا اتنا برہم ہوا اور اتنی زہریلی قسم کی ہیڈ لائنز چلائیں، اور پھر بھارتی دفتر خارجہ نے اتنے زہریلے سٹیٹمنٹ جاری کیے پرائم منسٹر عمران خان کے خلاف کہ اس سے ظاہر ہوا کہ پرائم منسٹر عمران خان جہاں چوٹ لگانا چاہتے تھے انہوں نے بالکل ٹھیک جگہ پر وہ چوٹ لگائی۔ اب اس کے بعد جو ان کا دوسرا خطاب تھا، اس کے بعد بھی یعنی جیسے ہی وہ خطاب شروع ہونا تھا تو اس سے 3-4 منٹ پہلے بھارتی ڈیلیگیشن واک آؤٹ کر گیا، اور اس مرتبہ بھی ان کو پتا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے مقبوضہ کشمیر میں جو نریندر مودی نے یک طرفہ اقدام اٹھایا ہے، اور پھر جو RSS کی جو آئیڈیالوجی ہے، جو اس کا ایک انتہا پسندانہ نظریہ ہے، پرائم منسٹر عمران خان نے اس کے اوپر بہت کام کیا ہے ہاشمی صاحب، اور یہ ہمارے ویورز کو بھی جی پتہ سر، ہونا چاہیے کہ پرائم منسٹر عمران خان کا ایک مزاج ہے، یہ جس چیز کے پیچھے پڑ جاتے ہیں پھر بڑی ہی ڈٹرمنیشن کے ساتھ اس کو فالو کرتے ہیں۔ آپ ان کی پوری پولیٹیکل سٹرگل دیکھ لیں، آپ ان کے فلاحی کام دیکھ لیں، یعنی شوکت خانم ہاسپٹل کے پیچھے پڑ گئے تھے، بنا کے رہے، نمل یونیورسٹی کے پیچھے پڑ گئے تھے، بنا کے رہے، شوکت خانم ہاسپٹل 2 اور بن رہے ہیں کراچی میں، پشاور میں بھی، تو یہ بھی بنا کے رہیں گے۔ پرائم منسٹر بننا تھا، بن کے رہے۔ تو RSS کو جب انہوں نے پہلی مرتبہ ادھیڑا، اس کے بعد انہوں نے ہر فورم پر، یعنی وہ RSS جس کے متعلق کسی انٹرنیشنل فورم پر اس سے پہلے بات نہیں ہوتی تھی، پہلے کوئی لوگ جو ہیں زیادہ نہیں جانتے تھے کہ نریندر مودی RSS کا ایک بہت ایکٹیو کارندہ رہا ہے، اور اب بھی RSS کا ایک ایکٹیو کارندہ ہے، اور RSS کی نظریاتی اساس کیا ہے اور کس طرح سے یہ ایک منظم منصوبہ بندی کے تحت ریاستی پالیسی اور ریاستی شیلٹر کے اندر یہ دہشت گردی کرتی ہے۔ تو پرائم منسٹر نے اس کے اوپر اتنا ادھیڑا، اور اس کے بعد ٹویٹس کیے، لوگ کہتے تھے کہ پرائم منسٹر عمران خان ٹویٹ کر دیتے ہیں تو ٹویٹ کی ریچ بڑی ہوتی ہے، اور اس کی جو پرائم منسٹر ٹویٹس کرتے رہے ان کی ہیڈ لائنز بھی بنتی رہیں۔ پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ جو پرائم منسٹر کا جو RSS کے حوالے سے جس طرح سے وہ دلائل سے بات کرتے تھے، یورپی یونین میں بات ہونا شروع ہو گئی RSS کی، تو اس کے اوپر پھر نریندر مودی کو بڑی تکلیف تھی۔ اسی وجہ سے ان کو پتا تھا کہ اس مرتبہ پرائم منسٹر دوبارہ RSS کے متعلق بات کریں گے، اور بھارتی ڈیلیگیشن نے ایک مرتبہ پھر بزدلی کا ثبوت دیا، اور پرائم منسٹر کا خطاب شروع ہونے سے پہلے ہی وہ وہاں سے واک آؤٹ کر گئے۔ اب دیکھیں پرائم منسٹر نے جو 3-4 وہاں پہ نکات بیان کیے، ایک تو مقبوضہ کشمیر کے معاملے پر انہوں نے بڑے ہی واضح الفاظ میں، اور آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ناقابل یقین دو ٹوک انداز میں انہوں نے کہا کہ یہ جو نریندر مودی کی سرکار ہے یہ وہاں پر اکثریت کو اقلیت میں بدلنا چاہ رہی ہے، اور یہ وہ پوائنٹ ہے ہاشمی صاحب، جو یہ جو مغرب کی دنیا ہے، یہ جو اپنے آپ کو سویلائزڈ ورلڈ بھی کہلاتے ہیں، یہاں پر بہت سے ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو اس بات کو بڑا حساس سمجھتے ہیں کہ کسی بھی علاقے میں، کسی شہر میں، کسی ملک میں، کسی خاص جغرافیائی حیثیت کے علاقے میں اگر زبردستی اکثریت کو اقلیت میں بدلنے کی کوشش کی جائے تو یہ ایک انٹرنیشنل کرائم کہلاتا ہے۔ تو پرائم منسٹر نے جان بوجھ کے اس کے اوپر چوٹ لگائی، پوری دلیل کے ساتھ وہاں پر بات کی۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے دیکھیں جو کشمیری حریت پسند لیڈر ہیں ان کے متعلق UNGA میں بات کرنا اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ بھارت نے بڑی کیمپین کی ہے ان کو دہشت گرد قرار دلوانے کے لیے، لیکن اس کے باوجود پرائم منسٹر نے کہا کہ سید علی گیلانی کے لیے شہید کا لفظ استعمال کیا، پھر یہ کہا کہ ان کا جو جسد خاکی جس طریقے سے چھینا گیا وہ ایک بربریت کی مثال ہے، اور پھر یہ مطالبہ بھی کیا کہ بھارت کے اوپر دباؤ ڈالا جائے کہ بھارت یہ جو جسد خاکی چھین کر ایک نامعلوم جگہ پر دفنایا گیا ہے، یہ جسد خاکی جو شہداء کا قبرستان ہے وہاں پر لانے کی اجازت دی جائے، بھارت کے اوپر عالمی برادری دباؤ ڈالے۔ تو پرائم منسٹر عمران خان نے کوئی ایسا نقطہ نہیں چھوڑا کہ جس سے وہ بھارت کو اس انٹرنیشنل فورم پر اس کو بے نقاب نہ کریں، اور اس کی جو یہ انتہا پسندانہ پالیسیاں ہیں ان کو پوری طرح سے ایکسپوز نہ کریں، اور یہی وجہ تھی کہ پھر بھارتی ڈیلیگیشن بھاگا۔ لیکن اس کے بعد ہاشمی صاحب ایک اور دلچسپ معاملہ بھی ہوا۔ اب یہ بھارتی ڈیلیگیشن اس وقت تو بھاگ گیا، لیکن جب پرائم منسٹر عمران خان کا خطاب ختم ہوا تو خطاب ختم ہونے کے بعد یہ دوبارہ داخل ہوئے، اور ایک جو رائٹ ٹو ریپلائی ہوتا ہے اس کے اوپر انہوں نے ریپلائی کیا، اور پرائم منسٹر عمران خان کے جو نکات تھے ان کو آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کے پاس کسی قسم کی کوئی دلیل نہیں تھی، بس ایک خانہ پوری انہوں نے کرنی تھی، رائٹ ٹو ریپلائی کی،
اور انہوں نے پرائم منسٹر عمران خان کی باتوں کو ڈینائی کرنے کی کوشش کی. لیکن اس کے بعد جو پاکستانی کاؤنسلر ہیں وہاں پہ، اور وہ ایک ایسی کاؤنسلر ہیں کہ جو پاکستان کی پہلی بلائنڈ سول سرونٹ ہیں. لیکن آپ ان کی تقریر سنیں، اور ہم اپنے ویور سے بھی کہیں گے کہ ان کی آپ تقریر سنیں کہ انہوں نے کس طرح سے پاکستان کا جو رائٹ ٹو رپلائی تھا اس کو استعمال کیا. بصارت سے وہ محروم ہیں، اور اس کے باوجود اتنی وہ امپریسو تھیں، اتنی امپریسو سٹائل میں انہوں نے بھارت کے جو رائٹ ٹو رپلائی میں انہوں نے نکات اٹھائے تھے، ان کے جوابات دیے کہ وہاں موجود جو لوگ تھے وہ دنگ رہ گئے کہ یہ ایک پاکستانی آفیسر اتنے زبردست طریقے سے، اتنے کنونسنگ طریقے سے بول سکتی ہیں. اور سب کو وہاں پہ معلوم بھی تھا کہ وہ بصارت سے محروم ہیں. تو ان کی جو فوٹیج ہے وہ بھی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے، اور ہم اپنے ویور سے کہیں گے کہ وہ لازمی جا کے جو UNGA کی ویب سائٹ ہے یا جو ان کا YouTube کا چینل ہے وہاں جا کر اس خطاب کو، یہ جو رائٹ ٹو رپلائی والا پورشن تھا، اس کو بھی دیکھیں. راسب، پارکنگ والا معاملہ، پیسے پارک کیے جا رہے ہیں، یہ اس پہ بات ہمیں تو کرنی چاہیے کم از کم. جی دیکھیں ہاشمی صاحب، یہ جو معاملہ ہے پاکستان کے لیے تو یہ بہت بڑی حقیقت ہے. آپ دیکھیں کہ پاکستان کی اکانومی کس طرح سے کولیپس ہوئی ہے. جب تحریک انصاف کو حکومت ملی تو ملک دیوالیہ ہونے والا تھا، لیکن یہاں جو حکمران رہے ہیں آپ ان کی حالت دیکھیں کہ یعنی میاں نواز شریف لاہور میں محلات، میاں نواز شریف کے لندن میں محلات، مریم نواز شہباز شریف کی جائیدادیں، ان کے بیٹوں کی جائیدادیں، ان کے بیٹوں کی جو اور بیٹیوں کی آگے اولادیں ہیں ان کی لمبی چوڑی جائیدادیں. آصف علی زرداری یہاں پر حکمران رہے ہیں، یوسف رضا گیلانی یہاں پر حکمران رہے ہیں، ان کی جائیدادیں، ان کے وسیع و عریض جو بلاول ہاؤس لاہور میں بنے ہوئے ہیں، کراچی میں بنے ہوئے ہیں، اور پھر سندھ کے اندر جس قسم کی انہوں نے لوٹ مار کی ہے. تو یہ پیسہ کہاں سے لے کے آئے اور پھر اس پیسے کو انہوں نے کہاں پار کیا؟ تو پاکستان کا تو کیس بنتا تھا کہ پاکستان یہ ایشو اٹھائے کہ پاکستان جیسے ترقی پذیر ممالک میں یہ جو کرپٹ حکمران ہیں یہ کس طرح سے کرپشن کر کے یہاں سے پیسہ لوٹتے ہیں، عوام کو ایکسپلائٹ کرتے ہیں، اپنے ملک کے عوام غریب رہ جاتے ہیں، مفلسی کا شکار ہو جاتے ہیں، بھوک کا شکار ہو جاتے ہیں. لیکن یہاں سے اٹھاتے ہیں پیسہ، مغرب میں لے کے جاتے ہیں، مغرب میں انویسٹ کرتے ہیں، وہاں ان کا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرتا ہے. لیکن مغرب کو یہ احساس نہیں ہے کہ وہ ان سے ذرائع پوچھے کہ یہ آپ کے پاس جو اتنے مالات ہیں ان کے لیے آپ رقوم کہاں سے لے کے آئے. آپ نے اپنے ملک کے اندر جو انتخابی گوشوارے جمع کروائے وہاں تو آپ نے یہ اثاثے ڈکلیئر نہیں کیے. آپ نے اپنے ملک کے اندر جو احتساب کے ادارے ہیں وہاں تو آپ نے اپنے ذرائع آمدن ظاہر نہیں کیے. آپ نے تو یہ کہا کہ ہمارا جو سعودی عربیہ میں کاروبار تھا اس میں ہمیں نقصان ہوا اور سابق صدر پرویز مشرف نے ہمیں کنگلا کر دیا. تو پھر یہ اتنا لمبا چوڑا کاروبار حسین نواز کا، حسن نواز کا کیسے چل رہا ہے لندن میں؟ پھر انہوں نے وہاں پہ جو فلیٹ بنائے ہیں وہ کیسے بنائے ہیں؟ امریکہ میں جو آصف علی زرداری نے فلیٹ بنایا وہ کس طرح سے بنایا؟ سوئٹزرلینڈ میں جو رقوم گئیں اور جو ہاروں والے قصے ہیں وہ کس طرح سے گئے؟ تو یہ مغرب کے دھورے معیار ہیں اور انٹرنیشنل فورم پر مغرب کو آفینڈ کرنا آسان نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر عمران خان وہ واحد لیڈر ہیں جنہوں نے اپنے تینوں جو خطاب تھے ان تینوں میں بار بار مغرب کے اوپر یہ چوٹ کی کہ اصل میں یہ جو غریب ملکوں کا استحصال ہو رہا ہے ان کے کرپٹ حکمرانوں کی وجہ سے اس کے ذمہ دار آپ بھی ہیں، کیونکہ آپ ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کرتے، ان کی لوٹی دولت کو اپنی اکانومی میں بھی شامل کر لیتے ہیں. آپ دیکھ لیں کہ میاں نواز شریف کے خلاف پاکستان نے کتنے ڈوسیئر بھیجے ہیں، اور کوئی اب تو یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے اور سب کو معلوم ہے کہ عدالتوں میں ان کا موقف تھا کہ ہمارے تو کاروباروں میں نقصان ہوتا رہا. تو پھر بھی برطانوی حکام اس معاملے پر خاموش ہیں، کوئی ان کے خلاف کارروائی نہیں کی جاتی، ان کے مالات بھی وہیں پر قائم ہیں. تو یہ جو نقطہ تھا اس کانٹیکسٹ میں پرائم منسٹر عمران خان نے بیان کیا. راج صاحب، اسی سے جڑا ایک اور سوال، وزیر اعظم عمران خان کی تقریر میں افغانستان کا معاملہ بہت ہی متعدل انداز میں، بہت ہی جو آرگومنٹس انہوں نے دیے بہت ہی زبردست دیے، دلیل کے ساتھ انہوں نے دنیا کے سامنے رکھا. دیکھیں ہاشمی صاحب، افغانستان کے معاملے پر اگر کوئی ایک سین وائس ہے پوری دنیا کے اندر تو وہ پرائم منسٹر عمران خان کی ہے، اور بار بار جو وہ نقطہ اٹھاتے ہیں اس کے اوپر کوئی اختلافی رائے کا اظہار نہیں کرتا، لیکن تھوڑا سا یہ کہہ رہے ہیں کہ انتظار کرو والی پالیسی. مثال کے طور پر اس کتاب میں بھی انہوں نے یہ کہا کہ میرا سوال یہ ہے
کہ اگر افغان طالبان کی مدد نہ کی گئی اور افغانستان کی نئی عبوری حکومت کو ان کے فنڈز روکے گئے، جس طرح سے ان کے 9 ارب ڈالر انہوں نے منجمد کر دیے تھے، تو پھر کیا ہوگا؟ یہ ایک سمپل سا کوشچن ہے جو انہوں نے عالمی دنیا کے سامنے، عالمی برادری کے سامنے رکھا۔ یہ بالکل ایویڈنٹ ہے کہ جب وہاں پر وہ فنڈز کی کمی کا شکار ہوں گے تو پھر افغان طالبان یا ان کی نئی عبوری حکومت کے پاس کیا آپشن رہ جائیں گے؟ اور پھر پوری دنیا کی تاریخ بھری پڑی ہے کہ خانہ جنگی کہاں پہ ہوتی ہے، کن ممالک میں ہوتی ہے۔ سب سے زیادہ خانہ جنگی کے امکانات اور جو خدشات ہوتے ہیں ان ممالک میں ہوتے ہیں جہاں قحط، بھوک، افلاس اور اس طرح کی چیزیں ڈیرے ڈال لیتی ہیں۔ اور کیوں ڈیرے ڈال لیتی ہیں؟ کہ ان کے پاس جو اکانومی ہوتی ہے وہ نہیں چل رہی ہوتی ہے، اور پھر وہیں سے شدت پسند گروہ جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں۔ وہ شدت پسند گروہ اپنے ہمسایہ ممالک کے اوپر بھی پھر حملے پلان کرتے ہیں، اور پھر اسی طرح پوری دنیا میں آہستہ آہستہ وہ کوشش کرتے ہیں کہ اپنا انفلوئنس بڑھائیں اور وہاں بھی حملے پلان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو یہ تو ان کا پوائنٹ ویلڈ ہے کہ اگر تو آپ کے پاس کوئی اور روڈ میپ ہے، اب ظاہر ہے کہ سابق افغان صدر اشرف غنی کی حکومت تو واپس نہیں آ سکتی، اس کو عوام میں پذیرائی بھی نہیں تھی، اس کے لیے ان کی اپنی فوج بھی نہیں لڑی، اور یہ الفاظ استعمال کیے پرائم منسٹر نے کہ 3 لاکھ افغان فورسز تھیں، نیٹو کے 26 ممالک تھے، امریکہ کی جدید ٹیکنالوجی تھی، جدید ترین ڈرون طیارے تھے، اور B-52 طیارے بھی اس سے پہلے قطر سے فلائی کر کے انہوں نے بھی طالبان کے ٹھکانوں پر بمباری کی تھی۔ تو پھر کیا وجہ ہے کہ وہاں پر افغان طالبان پھر بھی اقتدار میں آ گئے اور ان کی فوج بھی نہیں لڑی اور عوام بھی نہیں کھڑے ہوئے؟ یعنی اگر عوام بھی کھڑے ہو جاتے افغان طالبان کے خلاف تو پھر بھی افغان طالبان اس طرح سے اقتدار میں نہیں آ سکتے۔ تو اس کی وجوہات ہی یہ ہیں کہ افغان طالبان کے مقابلے میں جو پچھلی حکومت تھی اس کو بالکل پذیرائی حاصل نہیں تھی، وہ کرپٹ حکومت تھی، اس نے عوام کے لیے بھی کچھ نہیں کیا، اور اب تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے، یعنی افغان طالبان کی حکومت کو ماننے کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے۔ اور اگر افغان طالبان کی حکومت کا ناطقہ بند کیا گیا، ان کے اوپر سینکشنز لگائی گئیں، ان کے اوپر معاشی پابندیاں لگائی گئیں، تو ایک انسانی بحران پیدا ہوگا افغانستان کے اندر، اور اسی کی طرف پرائم منسٹر عمران خان نے اشارہ کیا ہے۔ راج صاحب، دوسری جو خبر ہے، آج شہباز شریف صاحب حمزہ شہباز کے ساتھ بینکنگ کورٹ میں پیش ہوئے، اور جو وہاں پہ مکالمہ ہوا وہ یہ کہتے ہیں کہ جس دن بلایا FIA نے اس دن بدتمیزی کی، اور یہ انہوں نے بیان دیا ہے۔ جواب سوال کچھ پوچھا جاتا ہے، جواب کچھ اور دیا جاتا ہے، مجھے نہیں معلوم، بیٹوں سے پوچھیں، بلکہ میری وجہ سے تو بہت سارا نقصان ہوا۔ آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ حالات کس طرف جا رہے ہیں؟ کیونکہ ہمیں ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کا چاہے وہ عدالتی نظام ہو، چاہے انویسٹیگیشن ہو، جو امیر ہے، جو طاقتور ہے، اس کے گریبان کو پکڑنا بہت ہی مشکل ہو گیا ہے۔ اور یہ کیسز مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے کیسز ہیں جس سے آپ کا نظام کیا ہے پتہ چل جاتا ہے، کیونکہ ان کے نتائج کسی بھی سطح پہ ہمیں مل نہیں رہے، ہم کرٹیسائز کرتے ہیں، اور اب یہی کرٹیسزم جو ہے عوام بھی کر رہی ہے، اور اب تو سیاستدان جو ہیں جتنی بار آ کر پریس کانفرنسز میں ان کیسز کا ذکر کرتے ہیں، راج صاحب ہنسی آتی ہے۔ دیکھیں ہاشمی صاحب، عدالت کے اندر تو بڑی دلچسپ صورتحال پیدا ہوئی، اور وہ اس طرح کہ جب FIA کے آفیسر عدالت کے اندر پیش ہوئے اور انہوں نے یہ بتایا کہ جب یہ شوگر کمیشن بنا تھا اور اس کے اوپر ہم نے تحقیقات شروع کی تو پتہ چلا کہ شہباز شریف بھی اس میں ملوث ہیں۔ اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جس قسم کی ٹرانزیکشنز کی گئیں وہ ایسے لوگوں کے نام کی گئیں جن کی معاشی حالت بڑی پتلی تھی، اور وہ ایسے لوگ تھے جن کی 20-20 30-30 ہزار روپے تنخواہیں تھیں، لیکن ان کے اکاؤنٹس میں اربوں روپے ڈالے گئے، اور 1 2 3 4 کوئی ٹرانزیکشنز نہیں کی گئیں بلکہ درجنوں کے حساب سے ٹرانزیکشنز کی گئیں۔ پھر جب ان لوگوں سے پوچھا گیا کہ آپ کے پاس اتنے پیسے کیسے آئے کہ آپ کے پاس تو 20-20 30-30 ہزار روپے تھے، تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کے متعلق بالکل کوئی معلومات نہیں تھی کہ ہمارے اکاؤنٹس میں اتنی بڑی رقوم کیسے آئیں۔ پھر شہباز شریف کی فیملی سے اور شہباز شریف سے جب پوچھا گیا کہ اچھا یہ آپ کے جو ملازمین ہیں ان کے اکاؤنٹس میں یہ رقوم کیسے آئیں، تو اس کے بارے میں شہباز شریف نے بھی نہیں بتایا، اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ان رقوم کو جس کے متعلق آپ یہ کہتے ہیں کہ ہمیں یہ بھی نہیں معلوم کہ یہ رقوم اصل میں کہاں سے آئیں، تو ان رقوم کو آپ استعمال کیسے کرتے رہے اور کیوں کرتے رہے جن رقوم کے بارے میں آپ کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ کہاں سے آئیں۔ اب اس پر شہباز شریف نے کسی قسم کا کوئی جواب نہیں دیا، اس کو کنٹیسٹ نہیں کیا، اور پھر وہی رونا دھونا انہوں نے شروع کر دیا
کہ میں نے تو اپنے دور میں اصل میں ہماری جو شوگر ملز تھیں ان کو نقصان پہنچایا، کیونکہ میں نے اس وقت بڑے جو قواعد و ضوابط تھے وہ سخت کر دیے تھے، کسی قسم کی سبسڈی نہیں لی. تو یہ کیا ممکن ہے کہ شریف فیملی اپنے دور میں اپنی شوگر ملز کو نقصان پہنچائے؟ پھر انہوں نے وہی جو ایک ان کا نیریٹو ہے کہ میں نے ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی. تو اس وقت جو ایف آئی اے نے رپورٹ کی اور اس کے جو مندرجات بتائے، یعنی ملازمین کے اکاؤنٹس میں جو کروڑوں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی، اس کو وہ کانٹیسٹ نہیں کر رہے تھے، نہ ہی ان کے جوابات دے رہے تھے، لیکن وہ جان بوجھ کے عدالت کی توجہ کسی اور طرف لے جانا چاہتے تھے. لیکن ظاہر ہے کہ عدالت میں جو ججز بیٹھے ہوتے ہیں وہ بھی قوانین کے ماہر ہوتے ہیں. تو انہوں نے پھر شہباز شریف سے کہا کہ آپ ذرا اپنا یہ جو کچھ بیان کر رہے ہیں یہ بند کریں، اور ایک مرتبہ آپ کو بولنے کی اجازت دی گئی تھی. تو اگر آپ کو کچھ بولنا ہے تو ٹو دی پوائنٹ بولیں، یا آپ کے وکیل ڈینائی کریں یہ جو ایف آئی اے کی رپورٹ ہے. اگر آپ ڈینائی نہیں کرتے تو یہاں پر یہ جو آپ نے خطاب کی صورتحال بنائی ہوئی ہے، یہ خطاب کی صورتحال یہاں پر نہ بنائیں. بہت شکریہ ویورز، یہ ہمارا آج کا دو ٹوک تھا. اپنے کمنٹس ہمیں ضرور بھیجیے گا اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیں. اجازت دیجیے، اللہ اللہ حافظ.